अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह ताला हम मुस्तस्ना बिइल्ला करेंगे, जिसमें आज हम सीखेंगे एक और तरह का मंसूब जो कि आखिरी मंसूब हम चूंकि मंसूबात पे अब है तो आखिरी मंसूब को इंशाल्लाह कवर करेंगे आज। तो आपको पहले मैं ये लिस्ट दिखा देती हूँ। जैसे कि आप सब जानती हैं कि मरफूआत हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। 8 मरफूआत थे, 2 मजरूरात थे, ये तो हम जुमला इस्मिया में ही मुकम्मल कर चुके थे। 13 मंसूबात थे। मंसूबात बहुत ज्यादा थे। वन बाय वन जब जब जिस जिस मौके पे जिस तरह की जरूरत थी उसके तहत हम इसको मुकम्मल करते गए। और आज आखिरी मंसूब जो है वो कवर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है मुस्तस्ना बिइल्ला। इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे ये कहूंगी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 69 लेक्चर है हमारा। 69 लेक्चर में से ये अगर मुझसे कोई पूछे कि अरबिक ग्रामर कोर्स के दौरान आपको कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो मैं नाम लूंगी इसी टॉपिक का कि ये वो एक वाहिद टॉपिक है कि मैंने सीखते के टाइम मेरी स्टूडेंट लाइफ में भी, और अब जब कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है तो मैं ये सोच रही थी क्या करूं, एक्सप्लेन करूं इस टॉपिक को या स्किप कर दूं या क्या करूं, क्योंकि ये टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था जब मैं सीख रही थी। लेकिन और जैसा कि आप सब जानती हैं कि मैंने आप सब ने बल्कि फील किया होगा कि हर लेक्चर में आपने मेरा इंटरेस्ट देखा होगा कि मैं हर लेक्चर को कितने शौक से और एक वलवले के साथ, जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट लेके उसको एक्सप्लेन करना और उसको क्योंकि मैंने सीखा भी बहुत इंटरेस्ट लेके और अब सिखाने की कोशिश भी ये कर रही हूँ कि इंटरेस्ट लेके। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी करूंगी कि मैं इस टॉपिक के साथ भी इंसाफ करूं और इसको भी पूरे इंटरेस्ट के साथ, वलवले के साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, अगरचे ये टॉपिक मुझे पसंद नहीं है। चले इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। आप सब शुरू में डर गए होंगे कि पता नहीं शायद कोई अच्छा टॉपिक नहीं है, मुश्किल है या क्या है। नहीं, मुश्किल नहीं है सच कोई, पर चले देखते हैं इंशाल्लाह ताला, शुरू करते हैं। अच्छा, आप सोची होंगी कि अरबी सिखाते सिखाते ये एकदम ये 10-4 कहाँ से आ गया, ये मैथ्स मैथ्स का टॉपिक चल रहा है या अरबी का कोई टॉपिक चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको पता है कि मेरा स्टाइल है कि मैं कंपैरिजन करके कुछ डिफरेंट अंदाज में कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। तो जैसे कि अभी आपके सामने नजर आ रहा है कि 10-4, तो मेन क्या है, 10, फिर माइनस का साइन है और फिर 4। यानी कि ये इक्वेशन जो मैथ्स में बनती है सब्ट्रैक्शन की, कि किसी में से किसी को निकाला जा रहा है, 4 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 10 में से। ठीक है, 4 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 10 में से। तो इसी तरह हम अरबिक में कुछ चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको निकालेंगे, उसको एग्जेम्प्ट करेंगे किसी में से। ठीक है, किसी ग्रोह में से किसी को निकाल देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना, जिसमें से निकाला जा रहा होता है। जैसे यहाँ पे अभी नंबर 10 है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उसको हम अरबिक में मुस्तस्ना मिन्हु कहेंगे। और सब्ट्रैक्शन साइन, अब आपको जैसे मैथ्स में पता है कि प्लस साइन डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन साइन डिफरेंट है, डिवीजन साइन डिफरेंट है, और सब्ट्रैक्शन साइन डिफरेंट है। ठीक है, ये माइनस साइन है, तो ये इनके अपने अपने साइन है ना, जिससे हमें पहचान होती है कि अब हमने कौन सा क्या करना है, एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, तो साइन से हम पहचान करते हैं। इसी तरह अरबिक में भी जो हर्फ है उससे पता चलेगा कि हमने अब क्या करना है, एडिशन करनी है कि सब्ट्रैक्शन, एग्जेम्प्ट करना है, क्या करना है। तो हमें सब्ट्रैक्शन कह लें या एग्जेम्प्ट कह लें, कि हमने इस इल्ला से हमें पहचान होगी कि हमने कब जो है ना सब्ट्रैक्ट करना है, एग्जेम्प्ट करना है, किसको निकालना है और किस में से निकालना है। और जिसको निकाला जा रहा होगा उसे मुस्तस्ना कहेंगे। तो मुस्तस्ना, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मुस्तस्ना मिन्हु, जिसमें से निकाला जाए, और मुस्तस्ना जिसको निकाला जाए। और कैसे पता चलेगा कि कैसे निकालना है, तो वो इल्ला का हर्फ है एक, ये हर्फ है, ये ना इस्म है ना फ़ेल है, ये एक हर्फ है जिसको हर्फ इस्तिस्ना कहते हैं, कि यानी कि इसमें से हम किसी को किसी में से निकालेंगे। ठीक है, इस इल्ला के जरिए हमें पहचान होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ऐसे जैसे कि आप सबको पता है कि मैथ्स जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है, लेकिन अरबिक एंड उर्दू जो है हमारी राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है। तो अब मैं इनकी थोड़ी सी जगहों को स्वैप करूंगी, इनकी जगह चेंज करूंगी, क्योंकि हमारी अरबिक जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट नहीं होती, आप सबको पता है। तो अब हमने क्या करना है कि अब आप स्क्रीन को देखें कि मैं इनकी जगह को स्वैप करूंगी, कि मुस्तस्ना मिन्हु जो है वो पहले आएगा, इल्ला से पहले आएगा, और मुस्तस्ना जिसको निकाला जाएगा वो इल्ला के बाद में आएगा। क्योंकि देखिए मैथ्स में तो होता है ना कि जिसमें से निकाला जा रहा है, यानी 10 का अदद पहले आएगा, जिसको निकाला जा रहा है वो बाद में आएगा।
ٹھیک. لیکن ہم عربک میں تو اپنی اپنی عربک سٹائل سے چلیں گے کہ پہلے کیا آئے گا، پہلے مستثنی منہو آئے گا جس میں سے نکالا جائے گا، پھر الا اپنی جگہ پہ ایز اٹ از اسی طرح رہے گا کیونکہ یہ مڈل میں ہے اور اس کے بعد مستثنی جس کو نکالا جائے گا. ٹھیک. تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اتنی کویشچن سمجھ آ چکی ہوگی. یہ 3 مین پوائنٹس ہیں، 3 مین نام سمجھ لیں، مستثنی منہو، الا حرف استثناء اور مستثنی. ساری کہانی ان 3 لفظوں کے اوپر ہے جس میں سے 2 اسم ہے اور ایک جو ہے وہ حرف ہے. اچھا چلیں جی، اب میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میتھس کی کویشچن کو چلے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ میرا مقصد آپ کو تھوڑا سا وہ سمجھانا تھا جس کی وجہ سے میں یہ 10-4 لے کر آئی. اور یہ 10-4 کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ میری سورۃ العصر جو ہے آپ اسے ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ. اس میں بھی آپ کو یہ ٹاپک جو ہے نا، کیونکہ وہ وہاں جو آیت استعمال ہوئی ہے وہ میں اس ٹاپک میں اس آج کے لیکچر میں نہیں لے کر آئی کیونکہ آلریڈی جب میں ادھر ایکسپلین کر چکی ہوں تو یہاں پہ دوبارہ وہی چیز ایکسپلین کرنے کا مقصد نہیں تھا. تو میں سوچی تھی میں آپ کو لیکچر کے دوران کہوں گی کہ آپ وہ میری جو سورۃ العصر ہے اس کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں بھی یہ الا مستثنی سب کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. تو آپ کو ادھر بھی کافی ہیلپ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ میری سورۃ العصر بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا اور کیا کرنا ہے مجھے اس میں کہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ حرف استثناء کیا ہے. یعنی استثناء کا مطلب کسی کو کسی میں سے نکالنے کے لیے جس حرف کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ مائنس سائن آپ یہ سمجھ لیں، سبٹریکشن سائن. ٹھیک. تو وہ ہمارے میتھس میں مائنس کا سائن ہے لیکن یہاں پہ الا کا لفظ ہے، حرف ہے یہ ایک. اچھا جس میں سے جو نکالا جائے گا نا، جس میں سے نکالا جائے گا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مستثنی منہو کا اعراب. اب ظاہر بتائے اسم ہے تو اس کا اعراب تو ہوگا. تو وہ اعراب جو ہے وہ رفع نصب جر کچھ بھی ہو سکتا ہے. مستثنی منہو کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ رفع بن کے بھی آ سکتا ہے، وہ نصب بن کے بھی آ سکتا ہے، وہ جر بن کے بھی آ سکتا ہے. جبکہ جو مستثنی ہے اس کا اعراب منصوب ہوگا. آج جو میں منصوب کے علاوہ بھی کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے نا کہ کب کب مستثنی منصوب ہوتا ہے، کیونکہ ہم منصوبات سیکھ رہے ہیں کہ منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ الا ہے کہ الا حرف استثناء کے بعد جب مستثنی آ جائے تو وہ منصوب ہوگا. کبھی کبھی نہیں ہوگا تو اس کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی آج سیکھیں گے انشاءاللہ. اور منصوب کب کب ہوگا وہ بھی سیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس لیکچر کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، مستثنی منہو جو ہے نا اس میں ایک یہ سلائیڈ غلط ابھی ہو گئی ہے. چلے مستثنی منہو کی 2 آگے ہم ایکسپلین کروں گی میں اس چیز کو کہ مستثنی منہو 2 طرح سے آ سکتا ہے. ایک اب سلائڈ کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پہلے گھوما تھا یہ ابھی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آگے جا کے ہونا چاہیے تھا پر پہلے ہو گیا، کوئی بات نہیں. بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. اچھا جب جملے میں مستثنی منہو مذکور ہو تو وہ جملہ تام کہلاتا ہے. ہم نے 3 ابھی جز کیا سیکھے تھے؟ مستثنی منہو، پھر الا، حرف الا، پھر مستثنی. تو ابھی میں مستثنی منہو کو تھوڑا ایکسپلین کر رہی ہوں کہ مستثنی منہو اگر جملے میں موجود ہوگا تو وہ جملہ تام کہلائے گا. اور جب جملے میں مستثنی منہو مذکور نہ ہو یعنی اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو تو وہ جملہ ناقص یا مفرغ کہلاتا ہے. ان میں سے آپ کو جون سا نام آسان لگے، ناقص اگر آپ کہنا آسان لگتا ہے یا مفرغ کہنا آسان لگتا ہے، جو بھی آسان ہو آپ کے لیے آپ اڈاپٹ کر سکتی ہیں. اچھا اب جو مستثنی مذکور ہوگا، اگر مستثنی منہو اگر مذکور ہوگا تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ مستثنی منصوب ہونے کی کچھ وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ آج ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گی. اس کے علاوہ جب مستثنی منہو مذکور نہ ہو، اس کا کوئی ذکر نہ کیا گیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اعراب جو ہے نا وہ جملے کے حساب سے رفع نصب جر کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اور ایسے جملوں میں الا جو ہے نا حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں یہ دونوں صورتحال آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کب الا کے بعد کوئی ایسا اسم ہوگا جب وہ منصوب ہوگا، یعنی اسے نکالا گیا ہوگا. مجھے کیوں نکالا،
बहुत मशहूर एक जुमला है, आप सबको शायद पता हो। तो वो सीखेंगे कि मुझे क्यों निकाला, मुस्तस्ना क्यों हुआ वो, उसे क्यों निकाला गया, और या फिर वो मुस्तस्ना नहीं हुआ, उसे नहीं निकाला गया। वो रफ़ा नस्ब जर अपनी जो ओरिजिनल एक जुमले में उसकी पोज़ीशन थी, अगर वो फ़ाइल बन रहा है, मफ़ऊल बन रहा है, ख़बर बन रहा है, तो उस हिसाब से जो भी उसका इराब होगा वो उसी हालत में आएगा। इल्ला उस पे असर नहीं डालेगा, इल्ला का इफ़ेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है? यानी इल्ला जो है कभी इफ़ेक्ट डालेगा और कभी नहीं डालेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला हम आज सीखती हैं सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब पहले मैं थोड़ा फिर वापस पीछे जाती हूँ कि हमने अभी सीखा कि मैं आपको एंड में समरी भी इसकी बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत इसमें चीज़ें आएँगी इंशाअल्लाह आपके लिए सीखने के लिए। मुस्तस्ना मिन्हु ताम भी हो सकता है, नाक़िस भी हो सकता है। तो मैं अभी अभी सिर्फ़ पहले आपको ताम सिखाऊँगी कि ऐसी कौन-सी सूरत-ए-हाल होती है जिस वज़ह से मुस्तस्ना मंसूब होगा, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक मंसूबात है, ठीक है? तो ताम को मैं लेके चल रही हूँ इसमें से, और अभी नाक़िस को बिल्कुल साइड पे कर दिए। जब हमारा ताम कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं नाक़िस को लेकर आऊँगी। ठीक है? तो अब अगली स्लाइड से हमारा ताम शुरू होने वाला है, मेन टॉपिक, कि मुस्तस्ना मंसूब ताम होगा, यानी कि मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर होगा। ठीक है? ताम क्या होता है? जब मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, उसका ज़िक्र किया गया हो। अब जब मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर होगा, ज़िक्र किया गया होगा, तो फिर आगे मज़ीद 2 उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, 2 और उसकी शाखें निकलेंगी, और उसमें से क्या है, एक है मुत्तसिल और एक है मुनक़ते। अब पहले आपने सीखा कि मुस्तस्ना बिइल्ला की 2 इक़साम थी, ताम और नाक़िस। फिर हमने नाक़िस को साइड पे कर दिया और ताम पे आ गए। ताम की भी आगे से फिर 2 ब्रांचेस आ गई हैं, ठीक है? फर्दर डिवीज़न मुत्तसिल और मुनक़ते। तो अब ये मुत्तसिल और मुनक़ते क्या है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स में से ही हो, ठीक है? इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पिक्चर के साथ। जैसे कि सेम स्पेशीज़ को कहेंगे कि सेम जीन्स, एक ही जीन्स, इंसानों की एक अलग जीन्स है, जानवरों की अलग जीन्स है, फूल-पत्तों की अलग जीन्स है, दरख्तों की अलग जीन्स है, परिंदों की एक अलग जीन्स है, सबकी एक अपनी-अपनी जीन्स है ना? तो इस तरह से उसको कहा जाएगा कि सेम एक ही स्पेशीज़ से आना, एक ही जीन्स से होना। अब मैं अगर आपको पिक्चर सामने आपको नज़र आ रहा है कि कुछ गिफ्ट दिए जा रहे हैं, जस्ट सपोज़ कि ये दादी-अम्मी हैं और ये गिफ्ट दे रही हैं अपनी पोती मोहतरमा को, और ये माँ-बाप वग़ैरह हो गए। तो अब अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि सब मेहमान आ गए सवाए दादाजी के, क्योंकि यहाँ पे दादाजी नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है? जो मैंने कहानी खुद से क्रिएट की है आपको समझाने के लिए। वैसे दादा-दादी जो मेहमान नहीं होते, वो तो घर का हिस्सा होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है? कि सब मेहमान आ गए हैं सवाए दादाजी के। तो मुझे ये बताएँ कि दादाजी भी तो मेहमानों का हिस्सा ही होंगे ना? यानी मेहमान इंसान थे, तो दादाजी भी तो इंसान ही है ना? तो इंसान ही इंसान की जिन्स में से है, ठीक? तो ये फिर क्या चीज़ है कि सेम उसी जिन्स में से मैंने बात की है। अब दूसरी तरफ आते हैं, फिर आपको बात सही तरह से इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगी। आई होप कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो। उम, चलें। जब मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स में से ना हो, यानी मुख्तलिफ जिन्स हो, तो चले मैं आपको उसमें से भी कुछ डिफरेंट स्पेशी हो जाए, मतलब मुख्तलिफ कोई जिन्स हो, बात इंसानों की हो तो वहाँ पे जानवरों का ज़िक्र आ जाए, क्योंकि जानवरों की एक अपनी जिन्स है, ठीक है? तो इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इंशाअल्लाह ताला। जैसे अब यहाँ पे भी अब वही इसी तरह से मैंने मेहमानों का आपको एक्सप्लेन शो करने की कोशिश की है, ताकि ताकि सेम एग्ज़ाम्पल हो तो बात आपको समझ में आए। ठीक है? यहाँ पे दादा-दादी जी अब दोनों मौजूद हैं और ये बेटा-बेटी, पोता वगैरह आ रहे हैं इनके घर में। तो अब क्या सिचुएशन है कि सब मेहमान आ गए सवाए खाना के। अब मुझे बताएँ, मेहमान और खाना क्या एक ही जिन्स है? नहीं ना, मुझे उम्मीद है कि अब आपको बात समझ आ गई होगी कि मेहमान और चीज़ है, मेहमान तो इंसान है, खाना तो और चीज़ है, ये तो एक मैटेरियलिस्टिक चीज़ है, एक मादी चीज़ है, खाने वाली चीज़ है। वो क्या कहेंगे कि गैर जानदार चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में फ़र्क है ना? तो सेम जिन्स तो नहीं है। तो इस लिहाज से ये एक वो चीज़ है जिसमें उसकी जिन्स में से नहीं है वो। तो अब क्या है कि इस ऐसी चीज़ को हम मुनक़ते कहेंगे। मुत्तसिल क्या, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, और मुनक़ते की तो मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये आपके सामने काफ़ी सारे फ्रूट हैं मुख़्तलिफ़ तरह के, माशाअल्लाह, अल्लाह की खूबसूरत-खूबसूरत नेमतें प्यारी-प्यारी। अगर इसमें से कहा जाए कि मैंने सब फल खाए सवाए अंगूर के, वैसे अंगूर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए
میں نے سب پھل کھائے سوائے انگور کے، تو اٹ مینس کہ انگور کیا پھلوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسی جنس میں سے ہے یا نہیں؟ بالکل اسی جنس میں سے ہے، انگور بھی تو پھل ہی ہے نا، جہاں باقی سارے پھل ہیں وہاں انگور بھی پھل ہی ہے، پھل ہی کی جنس میں سے ہے۔ جب بات کہے گی نا کہ پھل کھایا کرو، اٹ مینس کہ وہاں پہ اس میں جو بھی پھل کی جنس میں آئے گا، جون سا بھی پھل آئے گا اس کی بات ہو رہی ہے، پرٹیکولر کسی ایک خاص پھل کی، مطلب ہر طرح کا پھل پھر بات آ گئی اس اسپیشی میں، پھل کی جنس میں جتنے بھی پھل آ جاتے ہیں۔ پھر دوسری جانب اب آپ کے سامنے یہ ایک فنی سی پکچر ہے، حالانکہ کہ ایک درخت ہے اور اس میں ہر طرح کا پھل لگا ہوا ہے، ایسا ابھی تک کوئی پھل ویسے درخت ایجاد نہیں ہوا جس میں ایک، اگر آم کا درخت ہے اس پہ آم ہی آئیں گے، سیب نہیں آئیں گے، تو انگور کی بیل ہے تو اس پہ انگور ہی آئیں گے، اس پہ تربوز نہیں لٹکیں گے۔ لیکن اس وقت میں نے ایسا کریٹ کر لیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک درخت ہے اس پہ مختلف طرح کے فروٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے سب پھل کھائے سوائے پتوں کے، اب کیا پتے پھلوں میں سے ہیں کیا؟ نہیں، درخت، پتے، بوٹے، پھل، یہ جو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو درخت ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں یا بیلیں ہوتی ہیں، یہ ایک الگ جنس ہے، پھل فروٹ ایک الگ چیز ہے، ایک ان کے الگ جنس ہے، پھل کھایا جاتا ہے، پتے تو نہیں کھائے جاتے نا۔ ہاں الگ، وہ الگ بات ہے، پالک کے پتے ہوں یا وہ دوسرے پتے ہوں جن کو پکا کے کھایا جائے تو ایک الگ بات ہے، ان کی میں بات نہیں کری، درخت کے پتے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے میں آپ کو بس ایکسپلین یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اب یہاں پہ یہ جو پتے ہیں نا، پہلے تو پھل میں سے ہی پھل کو میں نے چنا تھا کہ سب پھل کھائے سوائے انگور کے، تو انگور انہی میں سے تھا، اسی جنس میں سے تھا، لیکن یہاں پہ پتے جو ہے نا، اگرچہ یہ درخت کے اوپر ہی سارے لگ رہے ہیں پھل، لیکن پتے ان پھلوں کی جنس میں سے نہیں ہے، یہ ڈفرنٹ اسپیشی ہے، یہ ڈفرنٹ جنس ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب مجھے امید ہے کہ یہ دو ایگزامپل سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ متصل کیا ہوتا ہے اور منقطع کیا ہوتا ہے۔ تو بیک ٹو نارمل ناؤ کہ اب ہم اپنا یہ چارٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ متصل ایک جیسی جنس، سیم اسپیشی، اور منقطع مختلف جنس، ڈفرنٹ اسپیشی۔ تو مجھے امید ہے کہ اتنی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سب سے پہلے تھا مستثنی باللہ، اس کی دو اقسام تھی، تام اور پھر ناقص۔ تام کو لے کے چل رہے ہیں، تام کی آگے، تام وہ ہوتا ہے جس میں مستثنی منہ مذکور ہو، اور اس کی آگے پھر فردر دو ڈویژن ہے، متصل اور منقطع۔ اب آگے متصل پہ چلتے ہیں جی، اور منقطع پہ بھی چلتے ہیں، دونوں گٹھے ہیں، چلیں۔ ان کی آگے مزید دو آگے برانچز چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ چلے، متصل کی بھی آگے دو آگے ڈویژن ہو رہی ہے، اور منقطع کی بھی آگے دو ڈویژن ہے۔ دونوں یا تو موجب ہوں گے یا پھر دونوں جو ہیں یا غیر موجب ہوں گے، یعنی کہ جو دونوں کی جو آگے فردر ڈویژن ہے وہ شکر ہے کہ نام سیم ہے۔ آپ لوگ کہہ رہی ہوں گے یہ تو آگے سے آگے کہانی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، ان کی نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اب نسل جو ہے تھوڑی اور زیادہ بڑھ رہی ہے کہ آگے پہلے تو تھا نا تام کی دو قسمیں تھی، پھر آگے اب متصل میں کیا ہوا کہ جب متصل ہے اس کی دو آگے جنس چلی ہے تو آگے منقطع کی بھی دو چل پڑی ہیں۔ بہرحال ان کے نام اب ایسے ہیں کہ آپ کو نام سے سمجھے ایک موجب کیا ہوتا ہے، غیر موجب کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ ذرا موجب اور غیر موجب کیا چیز ہے۔ اچھا، وہ جملہ جو مثبت ہو، یعنی جملے میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو، مثبت ہو یعنی اس کے اندر کوئی نفی نہیں، ایسے کوئی الفاظ نہ ہو، لا نہیں یا لا نفی جو ہوتا ہے نا، یا استفہام جو ہوتا ہے، حروف استفہام، سوری اسم استفہام، آپ کو سارے پتہ ہے، ٹھیک ہے، حروف ہو یا اسم ہو، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جملہ ان سے شروع نہ ہو رہا، اس کے اندر ایسے الفاظ نہ ہو، تو وہ موجب کہلاتا ہے۔ غیر موجب آپ کو پتہ ہے پھر اس کا اپوزٹ ہوگا، ایک موجب ہے دوسرا غیر موجب ہے تو وہ اس کا اپوزٹ ہوگا، وہ ہوگا جس جملے میں نفی نہیں یا استفہام ہو، یعنی وہ مثبت نہ ہو، وہ منفی ہو، ٹھیک ہے، وہ نفی ہو اس کے اندر، نہیں ہو یا استفہام ہو، تو یہ ہے موجب اور غیر موجب کی ڈیفینیشن۔ بیک ٹو نارمل، کہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ چاہے متصل ہو چاہے منقطع ہو، موجب مطلب مثبت جملہ ہوگا، اور غیر موجب مطلب منفی میں پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر استفہام بھی شامل ہے اور نہیں بھی شامل ہے، میں نے صرف منفی لکھ دیا ہے تاکہ مثبت کا اپوزٹ ہے تو اس لیے، لیکن اس کے اندر آپ بریکٹ میں آپ اپنے نوٹس میں لکھ سکتی ہیں کہ یہ اس کے اندر استفہام بھی شامل ہے اور نہیں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جس میں کوئی کام نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، نون نہیں تو لا نہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایسے یاد کروایا تھا۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، اب اس سے آگے فردر کیا، اس کے مزید کوئی آگے ڈویژن ہے؟ تو اب مزید ڈویژن نہیں ہوگی، اب اعراب بتایا جائے گا کہ اب ایسی کب صورت آئے گی کہ اعراب منصوب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ اس کہانی پہ ذرا ہم چلتے ہیں کہ اگر متصل تام ہو، مستثنی منہ مذکور ہو،
ٹھیک ہے، مذکور ہو گیا، پھر وہ اسی جنس میں سے ہو گیا، پھر وہ موجب ہو یعنی مثبت ہو وہ جملہ، اس کے اندر نفی شفی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں مستثنی ہمیشہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اللہ کے بعد مطلب جو پھر اسم آئے گا وہ آپ کو حالت نصب میں نظر آئے گا. آگے آتے ہیں ذرا غیر موجب کی طرف. غیر موجب ہو یعنی وہ منفی ہو، تو ایسی صورت میں جو مستثنی ہوگا وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے. میں نے یہاں پہ رفع لکھا ہوا ہے، اس کو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں جلدی سے ایڈٹ کر دوں. یہاں پہ مجھے بدل لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بدل ہونا چاہیے. تو میں یہاں پہ چلے میں نے اس کو کر دیا ہے. اب دوبارہ سے تھوڑا، تاکہ کیونکہ بدل اور چیز ہے، اگر صرف میں رفع لکھوں گی تو وہ صرف رفع کی بات ہو جائے گی. تو موجب جو ہے یہاں پر، موجب تو وہ تو ہمیشہ منصوب ہوگا. غیر موجب ہوگا تو پھر وہ مستثنی جو ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے، بدل بھی ہو سکتا ہے. اب سوچی ہوں گی کچھ بہت سے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوچی ہوں گی بدل کیا ہوتا ہے. تو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالی بدل پر ہی ہوگا. بدل کا میں آپ کو بھی آگے جب اس میں آپ کو آیات ایکسپلین کروں گی نا، بدل کی بھی آپ کو آیات سے سمجھاؤں گی، تو اس وقت بتا دوں گی کہ بدل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شارٹ کٹ میں. ویسے تو پورا لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب ہم منقطع کی طرف آ جاتے ہیں. منقطع میں کیا ہوگا؟ منقطع میں موجب ہو یا غیر موجب ہو، ٹھیک ہے، منقطع موجب ہو یا غیر موجب ہو، جملہ مثبت ہو یا منفی ہو، دونوں ہی صورت میں مستثنی ہمیشہ منصوب ہوگا. تو میرے ساتھ آپ ذرا ریپیٹ کریں کہ مستثنی منصوب کب کب ہوگا. کہ ایک تو یہ کہ مستثنی منہ مذکور ہو یعنی جملہ تام ہو، کرسر غائب ہو جاتا ہے، تام ہو، مستثنی منہ مذکور ہو. پھر اگر متصل میں وہ موجب ہوگا تب وہ منصوب ہوگا، اور اگر منقطع میں وہ موجب ہو یا غیر موجب ہو، دونوں ہی صورتوں میں مستثنی جو ہے ہمیشہ منصوب ہوگا. تو یہ دو سچویشنز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جب غیر موجب ہوگا، متصل میں غیر موجب ہوگا، متصل میں غیر موجب ہوگا تو ایسی صورت میں منصوب بھی ہو سکتا ہے، بدل بھی، دونوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. دونوں جائز ہے. ٹھیک ہے، اس کو یجوز کہا جائے گا کہ یہ دونوں طرح سے طریقہ جائز ہے. تو میں آپ اس سلائیڈ کو میں آپ کو ایک اور انداز میں ایکسپلین کرتی ہوں. شاید آپ کو اگر آپ اس طرح سے اس طرح کاپی کرنا، اسکرین شاٹ لینا چاہیں اس طرح بھی لے سکتی ہیں، اور اگر اس طرح لینا چاہیں تو اس طرح بھی لے سکتی ہیں. تو اب اس میں دیکھیں میں نے اس طرح سے گرین کلر کر دیا ہے کہ جو گرین پارٹ ہے نا، اٹ مینس کہ یہ ہمیشہ منصوب ہوگا، کہ متصل ہو پھر موجب ہو تو مستثنی ہمیشہ منصوب ہوگا. اور اگر منقطع میں چاہے موجب ہو چاہے غیر موجب ہو، دونوں ہی صورتوں میں مستثنی منصوب ہوگا. اس میں اب دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، متصل غیر موجب میں. تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ سکتی ہیں. اچھا، اب ہم آپ کو چارٹ کے تھرو تو پتہ چل گیا کہ اعراب کا کس وقت کیا ہوگا. اب میں آپ کو جو ہے نا ایکسپلین کرتی ہوں آیات کے تھرو. اتبعوہ فتبعوہ، میں نے ڈائریکٹ یہ سارا آلریڈی لکھا ہے، میں مزید اس پہ ایکسپلین میں نہیں جاؤں گی کہ کون سا فعل ہے، ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ جو ہے یہ حرف استثناء ہو گیا، سبٹریکشن سائن. فریقاً، اب دیکھیں یہ اس وقت منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، قاف کے اوپر دو زبر ہے، تو یہ مستثنیٰ جس کو نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، من المؤمنین جار مجرور کے متعلق. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مستثنیٰ منہ کیا ہے، اور مستثنیٰ منہ یہ جو ہم فائل ہے نا، اس کے اندر اتبعوا فتبعوا جو ہے فا کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر فتح ہوگا، اور اگر صرف اتا سے پڑھیں گے تو زیر سے پڑھیں گے اتبعوا. تو یہاں پر یہ جو واو سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم فائل ہے، جو ہم فائل ہے نا، وہ سب میں سے کچھ کو نکالا گیا ہے، وہ سب میں سے کچھ کو نکالا گیا. تو ابھی میں آپ کو انشاءاللہ ٹرانسلیشن میں بھی بتا دیتی ہوں. تو اس وقت یہ مستثنیٰ منصوب ہے. یہ منصوب کیوں ہے؟ دیکھیں آپ نے منصوبہ ہونے کی کتنی وجوہات سیکھی ہیں. کوئی مفعول بھی ہی ہوگا، کوئی مفعول فی ہی ہوگا، مطلب کتنی آپ آلریڈی میں آپ سب 13 کی 13 تو نہیں گنوا سکتی. تو اس وقت یہ منصوب اس لیے کیونکہ یہ مستثنیٰ ہے، اور آپ کو نشانی کیا پیچھے الا نظر آ رہا ہے. اچھا، اب یہ پورا جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوا. ان سب نے پیروی کی، اس کی، ان سب نے اس کی پیروی کی، الا سوائے، اب دیکھیں نکالا جا رہا ہے، ان سب نے پیروی کی سوائے فریقاً، من المؤمنین کا ترجمہ پہلے آ گیا، مومنین میں سے ایک گروہ کے. یعنی کہ ایک گروہ تھا جس کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، جس کو نکالا گیا ہے. کس میں سے نکالا گیا ہے؟ وہ جو پیروی کرتے تھے، کہ ان سب نے پیروی کی، اس میں سے
ایک مومنین کے ایک گروہ کے سوائے مومنین کے ایک گروہ میں پیروی نہیں کی. ٹھیک ہے, اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ مومنین میں سے ایک گروہ نے پیروی نہیں کی اس کی, ان سب نے پیروی کی سوائے مومنین کے ایک گروہ کے. تو یہاں سے اس کا مطلب ہے کہ سبٹریکشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کسی میں سے کچھ کو نکالا گیا ہے. تو اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ مستثنی منہ کہ اب یہ کیا صورت حال ہے. جو ہم نے چارٹ سیکھا تھا کہ یہ متصل ہے, یعنی کہ سیم جنس, سیم اسپیشی ہے, سیم جنس, وہی جنس ہے. دیکھ لے کہ ان سب نے پیروی کی سوائے مومنین کے ایک گروہ نے. تو ظاہر بات ہے پیروی کرنے والے انسان ہی تھے نا, مومنین بھی انسان ہے, وہ ایک گروہ مومنین میں سے تھا. تو مومنین انسان تھے, وہ پیروی کرنے والے بھی انسان تھے. ٹھیک ہے, کوئی اور جنس تو نہیں تھی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ سیم جنس ہے. اب سیم جنس ہوگی تو صرف موجب ہوتا ہے, جملہ موجب ہو, یعنی کہ وداؤٹ نفی, اس مثبت جملہ ہونا چاہیے. تو دیکھ لیں یہ مثبت جملہ, اس کے اندر کوئی لا وغیرہ, لا نفی, لا نہیں, یا کوئی بھی حرف نفی, ما نفی جیسا ہوتا ہے, کوئی بھی حرف نفی جو ہے وہ موجود نہیں ہے, نہ استفہام ہے اور نہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ موجب ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ مستثنی ہمیشہ منصوب ہوگا, کہ متصل ہو اور موجب ہو. اچھا, آگے آ جاتے ہیں. آگے اللہ, یہاں پہ دیکھیں حرف استثناء ہو گیا. قلیلاً, اس وقت دیکھیں حالت نصب میں آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے, تو وہ کیا ہوگا, مستثنیٰ, نکالا ہوا. تو اب یہ پورا اینڈ پیج مستثنیٰ منہ جو ہے اس میں بھی انتم فاعل ہے. ٹھیک ہے, انتم فاعل میں سے نکالا جا رہا ہے قلیلاً کو. تو اس وقت مستثنیٰ جو ہے یہ منصوب ہے. تو مستثنیٰ منہ کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اب کیا متصل ہے, یعنی کہ سیم جنس ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور موجب ہے. دیکھیں کوئی جملے میں نفی نہیں, کچھ موجود نہیں ہے. تو ایسی صورت میں مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا. تو یہ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے, قلیلاً ہے. ٹھیک ہے, لام کے اوپر کلیئر دو زبر نظر آ رہی ہیں, تو یہ منصوب ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں کہ پھر تم سب پھر گئے, مطلب تم سب پلٹ گئے یا منہ پھیر لیا, تم سب پھر گئے سوائے تم میں سے کچھ کے. یعنی انہی تم میں سے, یہ جو تم سب پھر گئے تھے انہی میں سے کچھ تھے جو نہیں پھرے, جنہوں نے منہ نہیں پھیرا, یا جو نہیں پھرے. ٹھیک ہے, جو نہیں پلٹے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیم جنس کی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے سیم متصل ہے, اور پھر وہ موجب ہے, جملے میں کوئی نفی وغیرہ نہیں ہے, تو یہ ہمیشہ منصوب ہوگا. اور منصوب دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے نا, تو آپ جب سوچیں گے کہ یہ منصوب کیوں ہے, تو پھر ترجمے سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. تو یہ اٹ مین پیچھے اللہ بھی نظر آ رہا ہے, تو اٹ مینس کہ یہ مستثنیٰ ہے. ٹھیک, میں نے آپ کو ابھی پہلے جو بتائی ہے اگزامپل, دو جو ابھی پچھلی سلائڈز گزری ہیں اس میں متصل تھا اور موجب تھا. اب ذرا متصل کو دیکھتے ہیں غیر موجب کے ساتھ. لا نفی, دیکھیں حرف نفی آ گیا. ٹھیک ہے, یؤمنون یہ فعل ہو گیا, الا حرف استثناء ہو گیا, قلیلا مستثنیٰ. اب اس وقت قلیلا جو ہے یہ منصوب ہے, اور کس میں سے اس کو مستثنیٰ کیا گیا ہے, یؤمنون میں جو ہم فاعل ہے وہ ایمان لائے, ان میں سے ہم میں سے کچھ کو نکالا گیا. یعنی ہم ہے تو اس کا مطلب زیادہ سارے لوگ ہیں کہ وہ ایمان لائے, کافی ساروں میں سے ایمان لائے سوائے. تو وہ ایمان نہیں لائے, پیچھے لا بھی ہے نا, وہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے کچھ کے. یعنی جو ایمان لائے وہ بھی تو انسان تھے, اور جو نہیں لائے وہ بھی انسان تھے. وہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے کچھ کے. تو اس مطلب ہے کہ سوائے کچھ جو ہے وہ نکالے گئے ہیں ان میں سے جو ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے, کچھ, اس کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایمان لائے, تو باقی جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے یہاں پہ دیکھ لیں, ماں بھی حرف نفی ہے, اور آگے فعل آ گیا, ہو کی ضمیر ساتھ جو ہے وہ اٹیچ جو ہے وہ مفعول ہے. الا حرف استثناء بھی لکھا ہے میں نے, اور ساتھ میں حصر بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی, قلیل جو ہے یہ مستثنیٰ اور ساتھ میں بدل لکھا ہوا ہے, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں وہاں پہ دیکھیں سیم, سبحان اللہ کے قرآن پاک کی مختلف آیات میں سے مجھے سیم لفظ ایک بار منصوب ملا ہے اور ایک بار بغیر منصوب کے ملا ہے. پیچھے اللہ بھی ہے, اور دونوں ہی حرف نفی ہیں, یعنی کہ غیر موجب جملے ہیں. تو قلیل ہے, یہاں پہ قلیلن نہیں ہے. منہم آگے پھر آپ کو پتہ جار مجرور ہو کے متعلق بن جائے گا. اس کا ٹرانسلیشن پہلے کر لیتے ہیں. تو یہ ہوگا کہ وہ عمل نہ کرتے اس پر سوائے ان میں سے کچھ کے. تو اب دیکھیں یہ مستثنیٰ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو نکالا جا رہا ہے, لیکن ایسی صورت میں جب میں آپ کو سائڈ پہ لے بھی آتی ہوں چارٹ بھی, کہ یہ مستثنیٰ منہ یہاں پہ بھی ہے, مستثنیٰ منہ یہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے, دونوں متصل ہیں, یہ سیم جنس چل رہی ہے.
ٹھیک ہے، سیم جنس چل رہی ہے کہ وہ ایمان لائے سوائے کچھ کے، تو اس کا مطلب ہے جو کچھ ایمان لائے نہیں لائے نہ لانے والوں میں سے تھے تو وہ بھی انسان ہی تھے، وہ بھی ایمان والے ہی تھے، ایمان لانے والوں میں سے تھے یا نہیں تھے، یہ مطلب سیم جنس تھی، اور جنہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا وہ ایک ہی جنس کے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو غیر موجب ہے، آپ کو دونوں میں حرف نفی نظر آ رہا ہے، تو غیر موجب ہے۔ اب غیر متصل ہو اور غیر موجب ہو، تو پھر کیا تھا کہ دو آپشن ہے آپ کے پاس، کہ چاہے تو وہ منصوب ہو اور چاہے وہ بدل ہو، وہ مستثنی منصوب یا بدل ہوگا، یعنی ان دونوں میں سے کچھ، دونوں چیزیں جائز ہیں، منصوب بھی آ سکتا ہے اور بدل بھی آ سکتا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ بدل کیا ہوتا ہے۔ بدل بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعراب بالکل وہی ہوتا ہے جو مستثنی منہو کا ہوگا۔ مستثنی منہو کیا ہے اس وقت؟ ہم فائل، ہم فائل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے نا، اگر فائل مرفوع ہے تو اس کا مطلب کہ اس وقت مستثنی بھی مرفوع ہے، تو دیکھ لیں مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ بھی مرفوع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بدل جو ہوتا ہے نا، بدل وہی اعراب لیتا ہے جو اس کے مبدل منہو کا ہوتا ہے۔ مبدل منہو میں نے اب اس وقت اس لیے نہیں لکھا کیونکہ ہمارا ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے، اور ابھی آپ نے سیکھا نہیں ہے، میں نے ایکسپلین نہیں کیا، اس لیے میں مبدل منہو نہیں لکھا، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہوگا تو آپ کو کلیئر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس وقت میں یہ آپ کو کہوں گی کہ مستثنی منہو جس میں سے نکالا جا رہا ہے وہ فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اس نے وہی اعراب لیا، تو اس کو بدل کہتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کو دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ اگر یہ رفع میں نظر آ رہا ہے تو آپ سوچیں گے یہ رفع کیا ہے، تو جب آپ نے بدل سیکھ لیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بدل ہے، اور جب آپ کو نصب میں نظر آئے تو آپ سوچیں گی کہ منصوب کیا ہے، کیوں یہ منصوب ہے۔ یہ جو 13 منصوبات ہم نے سیکھے ہیں اس میں سے ون بائی ون آپ سیکھتی کرتی جائیں، کیا یہ ہے، کیا ہے وہ ہے، تو آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ ساتھ میں جب آپ کو الا نظر بھی آ رہا ہے، پھر آگے نصب میں نظر آ رہا ہے، تو زیادہ چانس تو پھر بنتے ہیں کہ یہ منصوب اس لیے ہوگا اللہ کی وجہ سے، اور کبھی کبھی آپ کو منصوب ہوگا اللہ بھی پیچھے ہوگا لیکن وہ منصوب اللہ کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ کچھ اور وجہ ہوگی، لیکن آپ پہچان کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی میں آپ کو اگزامپل آج ہی کے لیکچر میں ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ میں نے ایک ہی سلائیڈ میں دو آیات کیوں لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ متصل غیر موجب میں جو مستثنی ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور بدل بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں جیسے کہ الگ الگ سلائیڈ بناؤں گی نا تو وہ اس طرح دماغ میں نہیں بیٹھے گا، ایک ہی سلائیڈ پہ آپ کو دونوں یاد دکھاؤں کہ دیکھ لیں کہ، اور ماشاءاللہ میں اپنے اللہ پہ قربان جاؤں کہ مجھے ایک ہی لفظ دیکھیں، قلیلن اور قلیلن، سیم ورڈ ود ڈفرنٹ، اسی چیز پہ مجھے مل گیا کہ بدل کے ساتھ بھی وہ آ رہا ہے اور منصوب ہو کے بھی آ رہا ہے، ٹھیک۔ تو یہ الحمدللہ یہ سلائیڈ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم نے دیکھے متصل کی دونوں صورتحال سیکھ لی کہ متصل جو ہے وہ موجب ہوگا تو ہمیشہ منصوب، اور متصل غیر موجب ہوگا تو دونوں صورتحال ہیں، دونوں سیکھ لی۔ اب ہم جو ہے نا منقطع کی طرف آتے ہیں۔ منقطع میں کیا تھا کہ منقطع موجب ہو یا غیر موجب ہو مستثنی منصوب ہی ہوگا، اس میں اب ٹینشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، منصوب ہی ہوگا۔ تو چلے دیکھ لیتے ہیں جو سب سے فیمس آیت سکھائی جاتی ہے اس لیکچر کو سکھانے کے لیے، الا مستثنی کو سکھانے کے لیے، تو اس میں یہی آیت ہر کوئی سکھاتا ہے، تو میں بھی لے کر آئی ہوں۔ فسجدو، تو یہ فعل ہو گیا، آپ کو پتا ہے، الا حرف استثناء ہو گیا، ابلیس مستثنی ہو گیا۔ اس وقت ابلیس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو نکالا جا رہا ہے ہم فائل میں سے، ٹھیک ہے، انہوں نے سجدہ کیا، تو اس میں سے نکالا جا رہا ہے ابلیس کو مائنس کیا جا رہا ہے، سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ اس وقت حالت نصب میں ہے۔ جملہ فعلیہ مکمل ہوا۔ اچھا، ان سب نے سجدہ کیا، میں نے بریکٹ میں فرشتے لکھا ہے تاکہ میں یہ کلیئر بتا سکوں کہ یہ منقطع ہے۔ ان سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مطلب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ابلیس اور فرشتے کیا ایک ہی جنس میں سے ہیں؟ نو، فرشتوں کی الگ جنس ہے، جیسے انسانوں کی ایک الگ جنس ہے۔ اب انسان اور فرشتے کیا ایک ہی جنس ہے؟ نو، انسان اور فرشتے بھی ایک جنس نہیں ہے۔ انسان اور جن ایک ہی جنس ہے؟ نو، جنوں کی الگ جنس ہے، انسانوں کی الگ جنس ہے، فرشتوں کی الگ جنس ہے، یہ تینوں الگ الگ جنس میں سے ہیں، ان کے الگ الگ وہ اسپیشی ہے۔ تو اب فرشتوں کی جنس میں سے نہیں ہے ابلیس، تو یہ منقطع ہو گیا، اور منقطع چاہے پھر موجب ہو چاہے غیر موجب ہو وہ منصوب ہی ہوگا۔ تو اس وقت آپ کو ابلیس جو ہے کلیئر دیکھیں حالت نصب میں نظر آ رہا ہے۔ فرشتے تو جو ہے وہ نور سے بنائے گئے، تو ابلیس کا تو قرآن پاک میں ذکر ہے کہ وہ جنوں میں سے جو جن تھا وہ جنوں میں سے تھا، اور جن جو آپ کو پتا ہے آگ سے بنے گئے ہیں، آگ سے انہیں بنایا گیا ہے، وہ بھی ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اچھا، یہاں پہ آپ اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ یہ مستثنی منہ منقطع ہے، ڈفرنٹ اسپیشی ہے۔ موجب
اس وقت موجب ہے تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوگا. تو جب اوپر میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ چاہے موجب ہو غیر موجب ہو مستثنا منصوب ہی ہوگا. اب غیر موجب بھی دیکھ لیتے ہیں. موجب کی تو دیکھ لی نا, فسجدوا, انہوں نے سجدہ کیا, اس میں کوئی نفی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی استفہام نہیں ہے, ایک نارمل عام جملہ ہے, مثبت جملہ تھا. اب میں آپ کے سامنے ایک لا نہی کے ساتھ بھی لے کر نفی کے ساتھ لے کر آئی ہوں. لا نفی حرف نفی ہے. یسمعون فعل ہو گیا, فیہا جار مجرور ہو کے متعلق. لغون, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, آپ دیکھیں یہاں پہ لغون بھی منصوب ہے, سلامن بھی منصوب ہے, لیکن دونوں کے منصوب ہونے کی وجوہات مختلف ہیں. لغون جو ہے اس وقت مفعول بن رہا ہے. الا حرف استثناء ہو گیا, سلامن مستثنیٰ ہے. ٹھیک ہے, دونوں ہی دیکھیں نکرہ اور حالت نصب میں آ رہے ہیں, لیکن وجوہات مختلف ہے. اب اس کا میں آپ کو جب ٹرانسلیشن کروں گی نا تو ایک فرق بتاؤں گی انشاءاللہ. سلامن مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے, اور لغون جو ہے وہ کس وجہ سے منصوب ہے, مفعول ہونے کی وجہ سے. لیکن مفعول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تو اس لیے منصوب ہے, چلو کہ مفعول ہے, لیکن مستثنیٰ منہ بھی ہے, یعنی ان میں سے نکالا جا رہا ہے منصوب کو, اس کو سلامن کو. اچھا, آگے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مستثنیٰ منہ منقطع ہے, مختلف جنس ہے. مختلف جنس کیوں ہے ابھی میں آپ کو ٹرانسلیشن میں بتاؤں گی. موجب غیر موجب لکھنا چاہیے تھا مجھے ادھر. غیر موجب ہے یہ اس وقت, تو پھر کیا ہوگا کہ یہ یعنی کہ اس میں نفی آ گیا نا, تو غیر موجب ہو گیا یہ پھر. اور غیر موجب مستثنیٰ منقطع جو ہے وہ چاہے موجب ہو غیر موجب ہو, ایسی صورت میں وہ ہمیشہ وہ ہوگا. میں ساتھ ساتھ ایکچولی ٹائپ کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو ایسی صورت میں مستثنیٰ جو ہے وہ منصوب ہوگا. اچھا, لغون ہوتی ہے بیہودہ بات. لغون جو ہوتی ہے نا بیہودہ بات, اور سلامن کا مطلب سلامتی والی بات, اچھی بات. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا سلامن سلامتی والی بات اور بیہودہ بات کیا ایک ہی جنس ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا, کیونکہ سلامتی دینا اور بیہودہ بات غلط بات یہ ایک چیز تو نہیں ہے, یہ تو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں پہ غیر موجب لکھ دیا ہے ود نفی, یہ جملہ نفی کے ساتھ ہے, تو یہ ایسی صورت میں بھی مستثنیٰ منصوب ہی ہوگا. ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں کہ لا یسمعون, وہ نہیں سنیں گے. تو کیا نہیں سنیں گے, وہ ڈائریکٹ وہ پھر مفعول ہوگا جس کو نہ سننے کی بات کی جا رہی ہے. اگر کہا جائے وہ سنیں گے تو کیا سنیں گے, جو سنیں گے وہ مفعول بنے گا نا, اور وہ نہیں سنیں گے تو اس کا مطلب کیا نہیں سنیں گے, جو نہیں سنیں گے وہ مفعول بنے گا, ڈائریکٹ آبجیکٹ جس کے اوپر ڈائریکٹ عمل ہو رہا ہے تو وہ مفعول بنے گا. یہاں پہ بات جب سننے کی ہو رہی ہے تو جس چیز کو سنا جا رہا ہے یا جس چیز کو نہیں سنا جا رہا وہ مفعول بنے گا. تو اس لیے جو ہے لغون یہاں پہ مفعول ہے کہ وہ نہیں سنیں گے کوئی بیہودہ بات, الا سوائے سلامن سلامتی کے. ٹھیک ہے, سوائے سلامتی کے وہاں پہ وہ کوئی غلط بات نہیں سنیں گے. اوکے, ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں منقطع کی. اب یہاں پہ جو ان اور لا آیا ہے, ان حرف ناصبہ ہے, اللہ جو ہے نا یہ اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میک شور, یہ اللہ ہے, اس میں ایک ان ہے اور ایک لا نفی, دونوں کو جوڑ کے اللہ لکھا گیا ہے. ان اور لا نفی اس میں موجود ہے. تکلمہ جو ہے منصوب ہے اس ان حرف ناصبہ کی وجہ سے, تو یہ فعل ہو گیا. اور آگے یہ الناس جو ہے یہ مفعول نمبر 1 ہو گیا. مفعول نمبر 1 کیا لکھنا چاہیے تھا مجھے, یہ مفعول ہی ہے, مطلب ایک ہی مفعول ہے. ٹھیک ہے, مفعول 1 میں نے اس لیے لکھا کیونکہ اگلا جو ثلاثہ جو ہے نا وہ بھی مفعول ہے, لیکن مفعول کی دوسری قسم ہے, یعنی کہ مفعول فی ہی, کیونکہ اس میں ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے, 3 دن, اس میں ایک زمانہ ایک مدت بتائی جا رہی ہے کہ کتنی مدت تک کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آگے ہے اللہ جو ہے حرف استثناء ہو گیا. تو اللہ حرف استثناء ہو گیا. رمزن, اب یہ کیوں منصوب ہے, یہ مستثنیٰ ہے اس وجہ سے منصوب ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اب یہاں پہ الناسا بھی منصوب ہے, سلاستا یہ بھی منصوب ہے, رمضان بھی منصوب ہے. 3 منصوبات آئے ہیں, تینوں کے منصوب ہونے کی وجوہات مختلف ہیں. اور ماشاءاللہ اب آپ اسٹیج پہ ہیں کہ ساری منصوبات آپ نے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں. الناسا جو ہے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے, مفعول بھی ہی بنا اس کو. ٹھیک ہے, اور یہ سلاستا ایامہ یہ جو ہے ظرف ہے نا, ظرف سے بننے والا مرکب ظرفی ہے, تو اس کو مفعول فی ہی بنا دے یا متعلق بنا دے, دونوں طرح سے جائز ہے. اور رمضان اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ مستثنیٰ ہو رہا ہے.
کس میں سے اس کو نکالا جا رہا ہے؟ تکلیما، یعنی کلام کرنا کے انتا میں سے، کلام کرنا بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو ابھی میں کو ٹرانسلیشن میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پہ بھی یہ غیر موجب ہوگا، اور یہ جو ہے اس میں سے ہے کہ تم کلام نہ کر سکو گے. کلام کرنا، اب آپ مجھے بتائیں کہ کلام کرنا اور کلام نہ کرنا، سوری اشارے کرنا، کیا ایک ہی چیز ہے؟ کلام کرنا اور اشارے کرنا، یہ کیا ایک ہی چیز ہے؟ ایک چیز نہیں ہے. کلام کرنا اور چیز ہوتی ہے، اور جو ہے اشارے کرنا اور چیز ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ابھی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، میں نے ایکچولی وہ کاپی پیسٹ کیا تھا نا، تو وہاں جہاں موجب تھا وہ موجب ہی لکھے رہ دیا، اور میرا دھیان نہیں گیا کہ اس وقت یہ غیر موجب جملہ چل رہا ہے. تو وہ میں نے اس لیے اب میں نے اس کو ایڈٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تم کلام نہیں کر سکو گے لوگوں سے. کس سے کلام نہیں کرو گے؟ تو ڈائریکٹ آبجیکٹ. کہ کن سے بات نہیں کر سکو گے؟ تو ڈائریکٹ آبجیکٹ کہ لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. کتنے دن تک؟ زمانہ آ رہا ہے، زمانہ. تو اس میں پھر یہ مفعول فی ہی ہو جائے گا. 3 دن تک کلام نہیں کر سکو گے سوائے اشاروں کے. تو اشارے کرنا اور چیز ہے، باتیں کرنا اور چیز ہے. کلام کرنا اور چیز ہے، تو اس کا مطلب اشارے کرنا جو ہے وہ باتیں کرنے کی جنس میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، اس وجہ سے یہ منقطع ہے. آل رائٹ، اب ہم آتے ہیں اپنے اس چیز پہ کہ مستثنی منہ. جب ہم نے تام دیکھ لیا کہ جب مستثنی منہ مذکور ہو تو وہ تام ہوتا ہے، اور اس کے منسوب ہونے کی وجوہات بھی ہم نے سیکھ لی ہیں الحمدللہ. اب ذرا ہم آتے ہیں ناقص کی طرف. یہ چیز جو گھومی تھی نا، یہ وہ اس وجہ سے کہ میں نے یہ والی سلائڈ ادھر رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ اس میں بھی وہ یہ اسپن ہوا تھا. اب ہم ذرا ناقص اور مفرق کی طرف آتے ہیں کہ جب جملے میں مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ رفع نصب جر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت بھی الا آپ کو نظر آئے گا. لیکن الا اس وقت جو ہے نا حصر کے لیے آئے گا، استثناء کے لیے نہیں آئے گا. ما حرف نفی، یخدعون فعل ہو گیا، الا جو ہے یہاں پہ حسر آیا. اب یہ استثناء کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، حسر ایک جملے میں ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. آپ اس لائن کو غور سے سمجھ لیں گی نا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. انفسہم، یہ مرکب اضافی ہو کے یہ مفعول بنا. اب دیکھیں الا کے بعد ایک اسم آ رہا ہے، اور وہ بھی حالت نصب میں ہے، سین کے اوپر زبر ہے، مضاف اس وقت منصوب ہے. تو آپ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے الا کے بعد آیا تو یہ بھی مستثنا ہوگا. نہیں، یہ مستثنا نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، مفعول بھی ہے، کہ جو فعل کا اثر جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی. ما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے. تو اب کوشچن کھڑا ہوتا ہے نا، کس کو نہیں دیتے؟ تو جس پہ ڈائریکٹ عمل ہو رہا ہے وہ مفعول بھی بنے گا، ڈائریکٹ آبجیکٹ. ٹھیک ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتے. الا یہاں پہ حصر کے لیے ہے، مطلب صرف ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے، مگر صرف اپنے ہی نفسوں کو. تو یہاں پر یہ جو ما اور الا کا کمبینیشن ہوتا ہے نا، حرف نفی اور الا، زیادہ تر آپ کو قرآن پاک میں نا اگر حرف نفی کے بعد الا نظر آئے، یا الا سے پہلے آپ کو حرف نفی نظر آئے، یعنی یہ دونوں آپ کو ایک آیت میں نظر آئے، تو زیادہ تر وہاں پہ الا جو ہے نا وہ حصر کے لیے ہی آئے گا. اور یہی یہ اسلوب جو ہے نا قرآن پاک میں زیادہ ہے. مستثنا استثنا یہ والا استعمال کم ہے. ٹھیک ہے، یہ استعمال وہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن کم ہے. زیادہ تر آپ کو الا جو ہے نا حصر کے لیے استعمال میں ہو نظر آئے گا، تو وہ زیادہ آسان ہے پہچان کرنا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گی کہ جسٹ سپوز کہ یہاں پہ ماں اور الا دونوں موجود نہیں ہے، ماں اور الا دونوں ہی موجود نہیں ہے. اب آپ ٹرانسلیشن کریں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں. کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ انفسہم، اپنے نفسوں کو. وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے نفس کو. اگر لیکن یہ ایک عام سا نارمل سا جملہ ہے، کوئی اس کے اندر ایک زور نہیں ہے. لیکن میں اگر جملے میں ایک زور دینا چاہتی ہوں، ایک تاکید پیدا کرنا چاہتی ہوں، تو پھر میں کیا کروں گی؟ تاکید کرنے کے مختلف انداز ہیں نا. جملے کے اندر ایک زور پیدا کرنا، ایک تاکید پیدا کرنا، اس کے مختلف انداز ہیں. ان میں سے ایک انداز یہ ہے کہ الا کے ساتھ آپ کو حرف نفی نظر آئے گا. الا اور حرف نفی دونوں اکٹھے جملے کے اندر آئیں گے، تو اس سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے، وہ حصر کے لیے آتا ہے پھر. تو اب ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ جملے میں ہم اس طرح سے کہیں گے، وہ صرف اپنے ہی نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ اس طرح بھی ترجمہ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتی ہیں اس آیت کا، کہ وہ اپنے نفس کو ہی دھوکہ دیتے ہیں.
یا پھر آپ اب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ یہ کہیں گی اس طرح سے جو میں نے اوپر لکھا ہوا آلریڈی کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنے ہی نفسوں کو. مطلب اب اس کا آپ نارمل ترجمہ کریں نا، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. کو ہی کا جو زور دیا گیا ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. یہاں پہ نفسوں کو نکالا نہیں جا رہا، مستثنا نہیں کیا جا رہا، اس کو ایگزمپٹ نہیں کیا جا رہا. اس میں بس صرف ایک زور پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اپنے ہی نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، وہ مومنین کو نہیں، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اسلوبی ہے کہ اللہ آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد آپ کو، اب دیکھیں پیچھے انفسا تھا، یہاں پہ بھی اللہ کے بعد آپ کو منصوب اسم نظر آ رہے ہیں لیکن یہ منصوب اللہ کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جملے میں جو کچھ بن رہے ہیں نا، جیسے پچھلے جملے میں انفسہم مفعول بن رہا تھا اس لیے منصوب تھا. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلے کار ہے. لم نفی ہو گیا، یلبسو فعل ہو گیا، اللہ جو ہے حسر کے لیے، اور عشیتن جو ہے نا او دحاحن یہ پورا معطوف مرکب عطفی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی ہوں، سامنے آپ کے لکھا نظر آ رہا ہے. تو یہ مفعول فی ہی بن رہا ہے کیونکہ یہ بھی زمانے کو شو کر رہا ہے، زمانے کو. ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ جو منصوب ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک زمانے کو شو کر رہا ہے، تو مفعول فی ہی اللہ نے اس کو منصوب نہیں کیا، اللہ کی وجہ سے منصوب نہیں ہوا. اللہ صرف ایک جملے کے اندر ٹرانسلیشن میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ایک زور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. وہ نہیں ٹھہرے مگر صرف، اور ایسی صورت میں اللہ کا ٹرانسلیشن آپ، ویسے میں ٹرانسلیشن پہلے ساری جگہ کیا کیا سوائے اللہ آتا تھا تو سوائے کا ترجمہ کرتی تھی، لیکن جب اللہ حسر کے لیے آئے گا نا تو پھر آپ ٹرانسلیشن سوائے کا نہیں کریں گی، پھر آپ کہیں گی مگر صرف. مگر صرف یہ آپ لکھ لیجئے گا اپنے نوٹس میں کہ جب اللہ حسر کے لیے آئے گا تو آپ مگر صرف ترجمہ کر کے کریں گی نا تو پھر صحیح بیٹھے گا. وہ نہیں ٹھہرے مگر صرف ایک شام یا اس کا دن، مطلب وہ صرف ایک شام یا اس کا دن ہی ٹھہرے، وہ صرف ایک شام یا اس کا دن ٹھہرے، یہ کہنے کا مطلب ہے. ایک اور لاسٹ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ان یہاں پہ نفی ہو گیا، ہوا جو ہے یہاں پہ دیکھیں ان شرطیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سیکھا ہوا ہے ان شرطیہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو اللہ نظر آ جائے نا تو پھر یہی چانس ہے کہ یہ ان اس وقت جو ہے نا نفی ہی ہے، شرطیہ نہیں ہے. جب آپ کو اللہ نظر آ جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کمبینیشن حرف نفی کا بنتا ہے، اور اس وقت اللہ جو ہے حسر کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پہ اللہ حسر کے لیے ہو گیا. ذکر خبر ہے، یہ اس وقت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ خبر بن رہا ہے اس ہوا مبتدا کے لیے، تو اب اس کو ہم مستثنا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا. للعالمین جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ متعلق کی خبر بن جائے گا. صفت میں نے کیوں لکھی ہے ابھی اس ڈیٹیل میں آپ نہ جائے. آگے جملہ اس میں مکمل ہوا. وہ نہیں ہے مگر صرف، اب اللہ کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ مگر صرف، اور ان شرطیہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے مگر صرف نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. تو اب اگر تھوڑے کے لیے ان اور اللہ کو نکال دیں، ہوا ذکرون کا ترجمہ کریں. وہ نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، ایک عام جملہ، لیکن اس کے اندر ایک تاکید پیدا کریں، ایک زور پیدا کریں، تو آپ کہیں گے کہ وہ صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے. یہ جو ہی کا زور لگا ہے نا، یہ اللہ اور ان کے کمبینیشن کی وجہ سے لگا ہے کہ وہ نہیں ہے مگر صرف نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. وہ مطلب قرآن پاک کے لیے بات ہو رہی ہے، یہ ہوا کا ذکر یہ قرآن پاک کی طرف جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکا ہوگا یہ لیکچر. اب میں صرف اب جو ہے نا آپ کو یہ سمری بتا رہی ہوں کہ استثناء جو تھا اس میں کیا تھا؟ تام مستثنی منہ مذکور ہو، اور ناقص یا مفرق کہ مستثنی منہ مذکور نہ ہو. اچھا، اب پہلے سب ہم ناقص جو ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ابھی کمپلیٹ کیا نا، تو اس کو پہلے ایکسپلین کر لیتی ہوں کہ ایسی صورت میں جو اعراب ہے وہ جملے کے حساب سے رفع نصب جر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو یہ اگزامپل دے دی. یہاں پہ جو یہ بھی ساتھ میں آپ ایڈ کر لیجئے گا کہ اللہ یہاں پہ حسر کے لیے استعمال ہوگا. مجھے لکھ لینا چاہیے تھا پر میں سے اسکپ ہو گیا، تو آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا کہ اللہ ایسی صورت میں حرف استثناء نہیں بلکہ حسر کے لیے استعمال ہوگا. اور اس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساتھ ابھی جو ہم نے سلائڈ کی ہے وہ بھی اسکرین بھی شیئر کر دی. اب آتے ہیں تام کی طرف. تام کو پھر آپ کو پتا ہے متصل ہوگا یا منقطع ہوگا. متصل ہو یا منقطع ہو، پھر آگے وہ فردر دو ڈویژن ہے اس کی، موجب بھی ہو سکتا ہے، غیر موجب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میں شارٹ میں نے اس کی ڈیفینیشن لکھ دی ہے. متصل ایک جیسی جنس، منقطع مختلف جنس. موجب ہے تو مطلب مثبت، غیر موجب ہے تو مطلب منفی.
تو یہ سلائڈ آپ کے لیے آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی. اب میں وہ چیز گرین پارٹ لے کر آ رہی ہوں کہ جب وہ مستثنی جو ہے منصوب ہوگا. اگر متصل موجب ہے تو وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، یا پھر منقطع ہے پھر چاہے وہ موجب ہو غیر موجب ہو مستثنی منصوب ہی ہوگا. تو اب آگے یہ جو اگزامپل آپ کو یہ میں نے جو اسکرین یہ والی جو آیت کروائی تھی، تو یہ جائے گی کس کالم میں؟ اس میں متصل ہے موجب ہے، یعنی جملہ نفی کا نہیں ہے اور سیم جنس میں سے ہے. تو یہ آپ ساتھ میں یہ آیت لکھ سکتی ہیں اگزامپل کے طور پر. اب آ جاتے ہیں منقطع کی طرف. تو اس کے لیے جو ہے وہ چاہے موجب ہو یا غیر موجب ہو دونوں ہی صورتوں میں وہ منصوب ہی ہوگا. تو ایک موجب کی اگزامپل یہ فسجدوا الا ابلیس یہ موجب ہے، اور غیر موجب کی یہ لا یسمعون یہ غیر موجب ہے. تو ایسی صورت میں یہ والا اس جگہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اور میک شیور کہ غیر موجب میں یہاں پہ آپ غیر موجب لکھ دیجیے گا، یہ کیونکہ پہلے کی میں نے اسکرین شاٹ لی ہوئی ہے تو یہاں پہ غیر نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ متصل میں اگر غیر موجب ہو تو ایسی صورت میں پھر وہ کچھ بھی ہو مطلب منصوب بھی ہو سکتا ہے اور وہ بدل بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ والی سلائڈ ہے جس میں دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں سے دونوں ہی نفی کے تھے، لیکن ایک میں وہ موجب وہ مستثنی منصوب تھا اور ایک دفعہ بدل تھا. تو یہ اوور آل پورے آج کے لیکچر کی نا سمری ہے اس سلائڈ کے اندر. تو یہ سلائڈ کی آپ ضرور اسکرین شاٹ لے لیں، کیونکہ اس میں پورا لیکچر آپ سمجھ لیں کہ میں نے کنکلوڈ کر دیا ہے. پورا لیکچر کی سمری ہے اس کے اندر، اور ود ایگزامپلس آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ مستثنی کا کس سچویشن میں کیا ہوگا. اور یہاں پہ حصر ضرور لکھ دیجیے گا کہ یہاں ایسی صورت میں جو ہے وہ الا حصر کے لیے استعمال ہوگا، یعنی صرف تاکید قائم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ اپنی نوٹس میں آپ ضرور لکھ لیجیے گا، کیونکہ اگر میں ابھی ایڈٹ کروں گی تو یہ سارا ریپیٹ ہوگا پھر. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ یہاں پہ ہمارے منصوبات مکمل ہوئے. آج کے لیکچر کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ابھی یہ آپ کو آہستہ آہستہ ہضم ہوگا یہ ٹاپک. تو میں ہوم ورک پہ نہیں جا رہی، لیکن ڈسکرپشن باکس میں نا آپ کو میں گوگل ایکسرسائز دوں گی تمام منصوبات کا، تمام 13 کے 13 منصوبات پہ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ایکسرسائز ملے گی. تو وہ آپ نے جو ہے وہ اٹمپٹ کرنی ہے اپنی پریکٹس کے لیے. جتنا چاہے آپ اس پہ اٹمپٹ کر سکتے ہیں. اس میں نیم اور رول نمبر لکھا ہوگا. جو تو میرے واٹس ایپ گروپس میں ہے وہ تو لکھ لیں گی، جو تو صرف یوٹیوب کے ویورز ہیں تو وہ اپنا صرف نام لکھ لیں. تو بس ان کو رول نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.